सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना के सिलसिले में पाकिस्तान में सूरत हाल रोज़ बरोज़ मज़ीद मखदूश और तशवीशनाक होती चली जा रही है, लेकिन हुकूमत के पास कोरोना से निमटने का जो हल अब तक सामने आ सका है वो ये है कि हुकूमत SOPs पर अमल दरामद करवा कर कोरोना के इस फैलाव को या बहाव को रोकने की या इसके सामने बंद बांधने की कोशिश कर रही है। दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं पाकिस्तान के अंदर, और खैर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन कर देना चाहिए और मुकम्मल लॉकडाउन करने की वजह से अगर मईशत को कोई नुकसान हो रहा है या लोगों को किसी फाके का सामना करना पड़ रहा है तो वो काबिल बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कोरोना की वबा का फैलना काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो कि वज़ीर आज़म का स्कूल ऑफ थॉट है, उनकी जमात का है और कुछ और लोगों का, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तानी समाज जितना लॉकडाउन हुआ उससे ज़्यादा लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन किया तो पाकिस्तान में कोरोना की वजह से शायद अमवात हो ना हो, लेकिन भूख और फाकों और नंग की वजह से अमवात हो सकती हैं। अगर हम वज़ीर आज़म के SOP के अमल दरामद के ऊपर बात करें तो मैं चाहूँगा ज़रा प्राइम मिनिस्टर ने कल जब वो पंजाब के और लाहौर के दौरे पर थे उन्होंने क्या कहा, सुनाएं ज़रा। आपके लिए बताया हुआ है शराइत कि आप जो भी एक्टिविटी करें एक SOPs के मुताबिक, किन शराइत के मुताबिक करें। अगर आप SOPs पे नहीं चलेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो आखिर में इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये समझते हैं कि SOPs पर अमल दरामद करवाना ही कोरोना के फैलाव को रोकने का वाहिद हल है तो ये तजवीज़ और ये फैसला हमारे सर आंखों पर, लेकिन SOPs पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए उसकी दो मिसालें आपके सामने रखता हूं कि जिन्होंने SOPs को रास्ता इख्तियार किया उन्होंने फिर कैसे SOPs पर अमल दरामद करवाया। रोमानिया जो कि मशरकी यूरोप का एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, रोमानिया की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख से ज़ायद है। रोमानिया में 22,000 लोग अब तक कोरोना का शिकार और 1410 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया के कई मुल्कों की तरह रोमानिया की हुकूमत ने भी लॉकडाउन का इत्तलाक किया था और सूरत हाल काबू में आने पर लॉकडाउन को 15 मई को नरम कर दिया गया और अब तकरीबन खत्म हो चुका है। लेकिन लॉकडाउन को नरम करते ही हुकूमत ने ऐलान किया कि लोग समाजी फासले यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे और मास्क का इस्तेमाल करेंगे। रोमानिया के वज़ीर आज़म का नाम है ल्यूडोविक ओरबान 2017 में रोमानिया की हुक्मरान जमात नेशनल लिबरल पार्टी के सदर बने और फिर नवंबर 2019 में इंतखाबात जीतकर रोमानिया के वज़ीर आज़म बन गए। 25 मई 2020 यानी गुज़श्ता माह वज़ीर आज़म की 57वीं सालगिरह थी। उनकी सालगिरह मनाने के लिए वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मईशत समेत हुकूमत के कुछ और वज़रा इकट्ठे हुए। सालगिरह मनाने की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जब ये तस्वीर मंजर आम पर आई तो वज़ीर आज़म पर तनकीद शुरू हो गई, क्योंकि इन तस्वीर में यह देखा जा सकता है कि वज़ीर आज़म और उनके वज़ीर न सिर्फ मास्क नहीं पहने हुए बल्कि उन्होंने समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा। इसके अलावा तस्वीर में यह भी नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म और उनके साथी कमरे में सिगरेट नोशी कर रहे हैं, जबकि 2016 में रोमानिया में यह कानून बनाया गया था कि आप बंद इमारत के अंदर या बंद कमरे में जहां एयर टाइट माहौल हो वहां सिगरेट नहीं पी सकते। वज़ीर आज़म को कोरोना के SOPs जो उन्होंने खुद बनाए और सिगरेट नोशी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 600 यूरोज जुर्माना कर दिया गया है। इमरान खान साहब इसे कहते हैं SOPs पर अमल दरामद। अगर आप लॉकडाउन के मुखालिफ हैं और आपके पास सिर्फ वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद करवाना ही है तो फिर खुदारा इस पर तो इस सख्ती से अमल दरामद करवाएं जैसे रोमानिया में हुआ। दूसरी मिसाल आपके सामने रखते हैं आर्मीनिया से। आर्मीनिया तुर्की, जॉर्जिया, ईरान और आज़रबाईजान में घिरा हुआ एक लैंड लॉक्ड मुल्क है। आर्मीनिया में 16,667 लोग वायरस से मुतासर और 269 लोग जिंदगी की बाजी हार गए हैं। आर्मीनिया के आर्मी चीफ के बेटे की शादी की मुख्तसर तकरीब उनके घर पर हुई, जिस तकरीब में कई आला शख्सियात के अलावा पुलिस के सरबराह और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह भी शरीक थे।
یہ تقریب کورونا کے سلسلے میں جو ایس او پیز نافذ کیے گئے آرمینیا میں ان کی سرین خلاف ورزی تھی۔ آرمینیا کی حکومت نے اس طرح کی عوامی تقریبات پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینین نے آرمی چیف، پولیس چیف اور نیشنل سیکیورٹی چیف کو معطل کر دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان شخصیات نے ایک بری مثال قوم کے سامنے رکھی۔ یہ تینوں شخصیات ملک کی اعلیٰ ترین شخصیات ہیں اور ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ وبا پر قابو پانے کے لیے جو ہم نے قوانین بنائے ان کا احترام کرے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ خود بھی اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو اگر وزیر اعظم نے ایس او پیز کے ذریعے سے ہی کورونا کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ میرے ساتھ جو تین معتبر شخصیت ہیں، استاد محترم پاکستان کے سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، آپ کا بہت شکریہ سر۔ محسن بیگ صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ محسن بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ریٹائرڈ اعجاز حسین نوان صاحب سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائی پہ۔ جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بخاری صاحب سر آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم سب سے بڑی شخصیت ہے، معتبر شخصیت ہے ملک کی، اگر ان کی نظر میں لاک ڈاؤن حل نہیں ہے اور ایس او پیز کو نافذ کرنا ہی حل ہے تو پھر وہ نافذ ہوتے ہوئے کم از کم نظر تو آئے نا سختی سے۔ بہت شکریہ آپ کا امیر عباس صاحب نے یاد کیا مجھے بہت کافی عرصے کے بعد، میری بھی تھوڑی سی کوتاہی ہے اس میں۔ آپ نے جو مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ دونوں مثالیں جو ہیں وہ قابل تقلید ہیں، اور ایس او پیز پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے اندر کسی کو ایکسیپشن نہ بنایا جائے، اور اسی لیٹر اینڈ اسپرٹ سے اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو شاید اس کے وہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ذہن میں ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں صورتحال بالکل اس کے الٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بارے میں اتنا غلط قسم کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو ترویج ملی ہے۔ لاک ڈاؤن از نیور انڈیفینٹ، یہ بنیادی طور پر 2 ہفتوں کے لیے لگتا ہے، 14 دن کہہ لیجیے، اور یا پھر اس کی ایک ایکسٹینشن اور ہوتی ہے 14 دن کی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیے جائیں جہاں پر بھی اس وبا کے پھوٹے ہونے کا یا اس کی موجودگی کا علم ہو، اور پھر ان علاقوں کو سیل کر کے آپ باقی پورا ملک کھول دیں۔ دس از لاک ڈاؤن۔ اس لاک ڈاؤن کے اوپر عمل کیا دنیا کے 210 میں سے 209 ممالک نے سوائے پاکستان کے۔ اب اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے اوپر بحث بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بحث کرتے رہیں جتنی بھی مرضی۔ لیکن لاک ڈاؤن کے بارے میں ہماری حکومت جو ہے، یا خاص طور سے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، وہ پہلے دن سے ہی ڈینائل موڈ میں تھے، اور آرگومنٹ سب سے اسٹرانگ یہ تھا کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کے لیے جائیں گے تو اس بڑی تعداد جو غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے وہ بھوکوں مر جائے گی۔ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں بہت سی قدرتی آفات آئی ہیں، اس سے پہلے بھی زلزلے بھی آئے جو ایک بڑی طویل آبادی کو برباد، تباہ و نیست و نابود کر گئے۔ اس کے بعد جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد ہمارے ہاں سیلاب آتے ہیں۔ تو کوئی ایک اوکیجن مجھے بتا دیجئے جو ہمارے علم میں لایا گیا ہو کہ فلاں شخص کا پڑوسی یا فلاں گاؤں میں رہنے والا آدمی 2-3 وقت کی روٹی نہ ملنے کی وجہ سے مر گیا۔ ہماری سوسائٹی میں چیریٹیبل ہونے کی اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ ہم دنیا کے 5 سب سے بڑے ممالک میں شمار ہوتے ہیں جو چیریٹیبل کام کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم دوسرے ماڈل کی بات صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں کسی بھی چیز پر سنجیدگی سے عمل ہو رہا ہو۔ ایک آرگومنٹ ہم نے یہ سنا کہ 18ویں ترمیم آڑے آئی اور صوبوں میں اس لیے نہ ایس او پیز پر عمل ہو سکا، نہ لاک ڈاؤن پر عمل ہو سکا۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پنجاب میں تو یہ 18ویں ترمیم آڑے نہیں آنی چاہیے تھی، نہ کے پی کے میں آنی چاہیے تھی، تو پھر یہاں کیسے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، چاہے وہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہوا تھا؟ تو یہ جو ہمارے ہاں اس وقت تک ایک کلیئر پالیسی لیک کرتے ہیں ہم کہ اس وبا سے ہم نے نبٹنا کیسے ہے، جو آج بھی ہے کل بھی رہے گی اور آنے والے ایک طویل عرصے تک رہے گی، اس کی اسٹریٹجی کہاں ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی 11 مرتبہ قوم سے خطاب کیا ہے، ایک ہی اسکرپٹ ہے جو وہ بار بار پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی نئی بات ہو تو مجھے بھی انلائٹن کیجئے گا۔ اب ایسی صورتحال میں اتنے بڑے چیلنج سے نبٹنے کے لیے کیپیسٹی کی بھی ضرورت ہے، پلاننگ کی بھی ضرورت ہے، اینڈ آبویسلی امپلیمنٹیشن کی بھی ضرورت ہے۔ رائٹ۔ محسن بیگ صاحب، امپیریل کالج لنڈن نے ایک تحقیق کی ہے اور اس تحقیق کی فنڈنگ کی ہے خود یو کے گورنمنٹ نے، جو یہ ساری ریسرچ انہوں نے کمپائل کیا۔ اس ریسرچ کے مطابق اگر پاکستان نے لاک ڈاؤن نہ کیا تو 10 اگست 2020 تک پاکستان میں خدا نخواستہ 80,000 اموات ہو سکتی ہیں۔
اگر مزید لاک ڈاؤن نہ کیا تو پھر پاکستان میں جو یہ کرونا ہے اس کی وبا تھمے گی جنوری 2021 میں، لیکن 26 جنوری 2021 تک پاکستان میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک 22,29,000 اموات ہو سکتی ہیں۔ کٹ گئی ہے جی محسن بیگ صاحب، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز کٹ۔ امیر ایسا ہے کہ میں نے بھی یہ اسٹڈی آج ہی دیکھی ہے امپیریل کالج کی۔ بیسیکلی جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ ہم پہلے دن سے ہی گورنمنٹ کی سطح پر کنفیوز رہے اور ہم نے عوام کو بھی ایک کنفیوز سا میسیج دیا جس کی بیس پر عوام نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ اگر ہم شروع میں ہی پراپر لاک ڈاؤن کرتے اور کچھ عرصے کے لیے کرتے، جیسے کہ 2 ویک یا 3 ویک کے لیے کرتے، تو اس کے رزلٹ تھوڑے مختلف ہوتے۔ اور عوام کو جب آپ یہ بتا رہے ہوں ہمارے لیڈران کہ یہ اس سے ڈرنا نہیں، اس سے لڑنا ہے، لڑنا تو شاید ہوا میں ہی ہوگا، مقصد یہ تھا کہ آپ نے پہلے دن بتانا تھا کہ یہ کتنی سیریس نوعیت کی وبا ہے اور اس کے اوپر آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے۔ اور اس کا جو خوف ہے، اب آپ دیکھ لیجئے بہت لوگ ہماری قوم کو کیونکہ میسیج پراپرلی نہیں گیا، اور جتنے سو کالڈ ایکسپرٹ ہم نے رکھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں یا گورنمنٹ میں، انہوں نے بھی کنفیوز کیا، کیونکہ ان سب ایکسپرٹس کی رائے جو تھی وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہی، اور ایک کامن آدمی سوچ ہی نہیں سکا کہ کیا یہ چیز ہے اور کس پہ عمل کرنا ہے اور کون سی احتیاط میں نے کرنی ہے۔ تو بیسیکلی اب کیونکہ اتنی سپیڈ سے اس کا وہ جو دائرہ کار بڑا ہے اور بہت سے لوگ اس میں افیکٹ ہوئے ہیں، اور جیسا کہ اس اسٹڈی میں بھی کہا گیا کہ یہ اگست میں جا کے آپ کی پیک ہوگی، اور جو بھی انہوں نے کہا وہ بڑے خوفناک قسم کی اسٹڈی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی ارینجمنٹ اب تک ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے ایک پرچیز کی ایکوپمنٹ، ہم نے اس میں بھی مار دھاڑ کی، کچھ لوگوں کا بھلا ہو گیا، اور ویسے بھی عوام آپ کو پتہ ہے ایسی صورتحال میں ہماری قوم جو ہے وہ اس میں بھی مہنگی چیزیں، میڈیسن اور ہاسپٹلس نے اپنے بلز اور اخراجات بڑھا لیے۔ عوام کے پاس جو بھی بیچارہ جاتا ہے اس کو پہلے کہتے ہیں ایڈوانس اتنے پیسے آپ ہاسپٹل میں جمع کروائیں۔ تو بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم نے عوام کو اس وبا کے لیے شروع سے تیار کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ ہم نے ان کو کوئی پراپر میسیج دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں دیا۔ اب جب یہ اتنی وبا پھیل گئی ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں، تو میں سمجھتا ہوں اب لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے شروع دن سے کنفیوز رکھا اور آپ لاک ڈاؤن کے خلاف رہے۔ اگر سندھ گورنمنٹ نے کوئی لیڈ لینے کی کوشش کی تو ہماری پوری فیڈرل گورنمنٹ ان کے اوپر چڑھ دوڑی اور ان کے روز پریس کانفرنسز کر کے ان کا بھی بیچاروں کا حال برا کر دیا۔ تو ایسی صورت میں تو ہونا یہ چاہیے تھا جو بھی اچھا کام کرے یا جو بھی اچھی ایڈوائس دے رہا ہے یا جو اچھے طریقے سے قوم کو گائیڈ کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب دیکھیے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ہمارے ملک کے خاصے خراب ہوں گے، اور یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایز اے قوم ہم لوگ کسی بھی چیز میں سیریس نہیں ہوتے، اور جس طریقے سے آ رہا ہے آپ کا انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ نے اکانومی بھی ڈبو دی اور آپ نے اس وبا کا بھی کچھ نہ کیا۔ رائٹ جی جنرل صاحب، سر اسد عمر صاحب جو NCOC کے سربراہ بھی ہیں، تو انہوں نے آج ہی ایک جو روٹین میں پریس کو بریف کرتے ہیں جو تازہ ترین صورتحال ہوتی ہے، اس پہ انہوں نے ایک بڑی تشویشناک قوم تک کی خبر پہنچائی ہے، میں ذرا چاہوں گا آپ کو سنوا دیں۔ اس طریقے سے پھیلاؤ اس وقت ہو رہا ہے، اس میں اگر ہم نے تبدیلی نہ کی تو کیا ہوگا؟ جولائی کے آخر تک یہی نمبر جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز کی ہے، وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی۔ رائٹ جنرل صاحب، اب جنہوں نے مسئلے کا حل کرنا ہے وہ خود ہی بار بار مسائل بتا رہے ہیں کہ جی اگر ایسا نہ ہوا تو جولائی میں ایسا ہو جائے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو اگست میں ایسا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے حکومت اگر آج جانتی ہے کہ اگر جولائی میں یہ 10 لاکھ تک جا سکتی ہے، اور آج بھی پھر اگر حکومت لاک ڈاؤن یا کسی اور متبادل سخت سولوشن پہ نہ جائے، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا سر جولائی کے آخر تک؟
امیر عباس تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں بخاری صاحب نے اور محسن صاحب نے بالخصوص بخاری صاحب نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے اور انہوں نے بڑی درست تشخیص کر دی ہے. ہم ساری قوم اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی کلیئر نہیں رہی رائٹ فرام ڈے ون. اگر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹس اٹھا لیں جو انہوں نے کرونا کے بارے میں دی کہ یہ ایک ہلکا زکام ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور پھر کرتے کرتے آج ہم ڈومز ڈے سینیریو پینٹ کر رہے ہیں کہ کبھی کہا گیا جی اپریل کا مجھے ڈر ہے, پھر کہا گیا جی مئی کے لاسٹ ویک میں مجھے خطرہ ہے کہ پیک پہ پہنچ جائیں گے, پھر جون کی سنائی گئی بات, اب اگست کی بات ہو رہی ہے. خدا کے لیے ان کو یہ پہلے جاننا چاہیے کہ وہ کس طرح کی قوم کے اوپر اور کس طرح کے معاشرے پہ حکومت کر رہے ہیں. ہمارے سماجی رویے, ہمارے انسٹیٹیوشنل ریسپانس اور ان سب کو مد نظر رکھ کر اگر وہ ایک پالیسی بناتے رائٹ فرام ڈے ون تو شاید آج ہم کسی بہتر پوزیشن میں ہوتے. لاک ڈاؤن کا مقصد کیا ہے؟ لاک ڈاؤن کا مقصد ہوتا ہے ٹو گین ٹائم اور اپنی تیاری مکمل کریں. لاک ڈاؤن 15 دن کریں, 20 دن کریں, 4 ہفتے کریں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ 4 ہفتے کسی مقصد کے لیے ٹائم گین کیا جا رہا ہے کہ ہاسپٹلز کی کیپیسٹی اور اس کو بلڈ کیا جائے تاکہ ہم رسپونڈ کر سکیں اس وقت کا جب لاک ڈاؤن کھلے گا. یہاں احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری نے بھی ہماری جوڈیشری نے ایسے حکم جاری کیے کہ بڑی مارکیٹیں بھی کھول دیں, وقت کی قید ختم کریں, اور سماجی رویہ یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن کا حکم دیا گیا, شام 5 بجے دکانیں بند کرنے کا حکم دیا گیا, تو جو نفاذ کرنے والے ادارے تھے وہ دکانداروں سے رشوت لے کر انہیں 2-2 گھنٹے کی چھٹی دے رہے تھے کہ آپ 2000 روپیہ دو اور 7 بجے تک کھلے رکھو. امپلیمنٹیشن اس ملک کا حادثہ یہ ہے, ٹریجڈی یہ ہے جو ہمارے ساتھ ہو چکی ہے اور جس کی خدا نخواستہ قیمت ہم دیتے رہیں گے. اس ملک میں قانون کا کوئی احترام نہیں ہے کیونکہ قانون کا نفاذ کبھی ہوا نہیں ہے. آج تک جو ملٹری ڈکٹیٹر ہو یا پولیٹیشین ہو, جو موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ نہیں پہنا سکا, دہشت گردی کی پیک میں کالے شیشے نہیں اتروا سکا گاڑیوں کے جو اندر شیٹ لگتی ہے, آج 100% ایٹ لیسٹ 99.9% موٹر سائیکل اس ملک میں ایسے ہیں جو بیک ویو مرر اتار کے گھر رکھتے ہیں. انہیں پیچھے سے آنے والی گاڑی کی پرواہ نہیں ہے, ہیلمٹ وہ پہنتے نہیں ہیں, ہیلمٹ گھٹنے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, انڈے ہیلمٹ میں ڈال کے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہمارا معاشرتی رویہ ہے, یہ سماجی رویہ ہے. اب اس میں جو موجودہ جو تیر کمان سے نکل چکا ہے بالکل صحیح, اب واپس نہیں ڈالا جا سکتا. اب جو حادثہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اب اگر آپ لاک ڈاؤن کریں تو لاک ڈاؤن کر کے آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہاسپٹل کیپیسٹی اتنی بلڈ کریں گے کہ یہ لاک ڈاؤن جب ختم ہو, کیونکہ اس وقت تو ہاسپٹلز اوور فلو کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور گورننس کی حالت یہ ہے, دیکھیں ڈکٹیٹوریل سٹیٹس جو تھیں جنہوں نے ڈنڈے کے ساتھ نفاذ کیا انہوں نے کر لیا, ورنہ پوری یورپ کی جمہوریتوں میں نقصان ہم سے زیادہ ہوا ہے. چائنا نے اس لیے کنٹرول کیا کہ ایک حکم جاری کیا اور ڈنڈے سے اس کا نفاذ کیا. سعودی عرب نے نفاذ کیا, ورنہ آپ اگر باقی جن ملکوں کی آپ مثال دے رہے ہیں ان کی آبادی تو دیکھیں. 22 کروڑ کے ملک اس معاشرے دنیا میں ہیں کتنے جہاں پہ صرف قانون کا کوئی احترام ہمارے علاوہ ہی نہیں گیا. ہمارے علاوہ صرف 5 ایسے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں, باقی تو سب چھوٹے ہیں ہم سے آبادی کے لحاظ سے. یہی میں کہہ رہا ہوں, وہ ہم سے چھوٹے ہونے کے باوجود, ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود, ہم سے زیادہ مہذب اور سیولائزڈ ہونے کے باوجود ان کی کیجوالٹیز 20,000 میں پہنچ چکی ہیں, 28,000 میں پہنچ چکی ہیں. اور دنیا کا امیر ترین اور طاقتور ترین ملک آج 1,18,000 ڈیڈ باڈیز اٹھا چکا ہے. بالکل صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ, ایک تو ہم پینک بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ 2,400 ڈیتھ پہ آج پوری قوم میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے, اور حکومت خود لیڈ رول میں ڈومز ڈے سینیریو پینٹ کر رہی ہے اپنا وہ کارنامہ دہراتے ہوئے جس کے کافی حد تک
ذمہ دار وہ خود ہیں. Right. اب بھی اگر وہ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, ایک سمارٹ لاک ڈاؤن انہیں کرنا پڑے گا تاکہ اس کے سپریڈ کو بہت حد تک روکا جا سکے. اچھا ایک آپ فرما رہے ہیں سر سمارٹ لاک ڈاؤن, ایک اس کی اور بھی تجویز ہے, میں ذرا بخاری صاحب سمارٹ لاک ڈاؤن پہ بھی کامنٹ کر دیں, اور ایک اور تجویز سر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک پیریوڈیکل لاک ڈاؤن شروع کر دیا جائے, یعنی آپ 1 مہینہ لاک ڈاؤن ختم کر دیں, پھر آپ 2 ہفتے کا اسٹرکٹ کرفیو نما لاک ڈاؤن کر دیں, پھر 1 مہینے کے لیے کھول دیں. اس سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم ختم تو شاید نہ کر پائیں اس وائرس کو, لیکن جہاں آج روزانہ 6-6 ہزار لوگ مریض بن رہے ہیں, تو ہم اس تعداد کو کم کر کے اس کو 200-250 یومیہ پر لے کر آ سکتے ہیں اگر ہم پیریوڈیکل پہ چلے جائیں. اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن بخاری صاحب. بہت شکریہ جن صاحب, آپ نے جو الفاظ میرے لیے کہے میں بہت مشکور ہوں, لیکن آپ نے خود بھی گفتگو کو بہت ہی اعلیٰ طریقے سے سم اپ کر دیا ہے. ہم اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں کوئی باعث نہیں ہے. محسن بیگ صاحب نے جو گفتگو کی وہ بہت بالکل صحیح سمت میں ہے. تو مقصد اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا کسی کو کنڈیم کرنے کا نہیں, آبجیکٹو یہ ہے کہ قوم کو آج جس چیلنج کا سامنا ہے اس کے لیے ہماری لیڈرشپ اور خود عوام کیا کر رہے ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن, دیکھیے یہ وہ سارے آپشنز ہیں جو اگر ابتدا میں آپ 14 دن کا لاک ڈاؤن کر دیتے, جب قوم ڈری ہوئی تھی, لوگ خود سے ڈر کے مارے باہر نکلنے کے لیے آمادہ نہیں تھے, دیٹ واز دا ٹائم جب اس کو یقینی طور پہ 14 دن کا اور 14 دن کے بعد پھر 14 دن کا لاک ڈاؤن کیا جا سکتا تھا. اب یہ جو فلڈ گیٹس ہم نے کھولے ہیں, چاہے اس میں سپریم کورٹ کا وہ آرڈر شامل ہے جس میں بڑی مارکیٹنگ اور بڑے سٹور کھولنے کی بات تھی, سیٹرڈے اور سنڈے کو بات کرنے بزنس کرنے کی بات تھی, تو ان ساری چیزوں کے بعد یہ فلڈ گیٹ اب بند نہیں ہو سکتا دوبارہ. اس جن کو جسے ہم نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت کھولا ہے, واپس بوتل میں ڈالنا ناممکن ہے سوائے ایک آپشنز کے, اور وہ ہے کہ فوج سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ کرفیو کے ذریعے یہاں پر امپلیمنٹیشن کریں لاک ڈاؤن کی. وہ آپشن میرے نزدیک, میں تمام تر حواس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ابتدا تھی اس وقت چاہیے تھا عمران خان صاحب کو کہ ٹائیگر فورس بنانے کا خواب دیکھنے کی بجائے پاکستان کی وہ مسلح افواج جنہوں نے ہر نیچرل کلیمٹی میں پاکستان کے لیے آسن اقدام کیے ہیں, چاہے سیلاب ہو چاہے زلزلہ ہو, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, جتنا مرضی بدنیت آدمی ہو فوج کے اس کردار کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اس وقت چاہیے تھا کہ وہ فوج کے سپرد کرتے یہ کام, اور یہ انتہائی آسن طریقے سے ایک قومی جذبے کے تحت ہو سکتا تھا. اب تو جیسا میں نے کہا یہ فلڈ گیٹ جو ہے اس کو کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن اس 2 وجہ سے نہیں کر سکتا. ایک تو یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا جو بھی ان کا تھاٹ پروسیس ہے وہ پہلے دن سے لے کے اور کل لاہور میں ان کی گفتگو تک ایک ہی ہے, اس میں رتی بھر کوئی تبدیلی نہیں ہے. لہٰذا ایک بڑے لیڈر کی طرح سے جو اپنی غلطیوں سے خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو نہ صرف تصحیح کر لیتے ہیں بلکہ اس کو ایک لیسن کے طور پہ لے کے اور اس پر عمل درآمد کرتے ہیں, ہمارے ہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا جب اوپر کا آدمی ٹاپ پر بیٹھا ہوا اس ڈینائل موڈ میں ہوگا تو آپ یہ توقع کریں گے کہ بزدار صاحب اس کو سمجھائیں گے, آپ یہ توقع کریں گے کہ محمود خان صاحب اس کو سمجھائیں گے. تو ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی, جس کی ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, جن صاحب نے بھی کہا, محسن بیگ نے بھی کہا, یہ بات ان تک پہنچانے کی بجائے کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں اس میں فصاحت و بلاغت ڈالی جا رہی ہے ان کے اس میں. میں نے یہاں تک سنا سین منسٹرز کو کہتے ہوئے کہ دنیا جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ویژن کو فالو کر رہی ہے, لیکن بخاری صاحب خدا کے واسطے یہ وہ لوگ ہیں جو ریلیکس کر رہے ہیں جنہوں نے 2-2.5 مہینے کا. آپ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم تک یہ بات پہنچائی جائے. سر جب وزیر اعظم کا اپنا ایک سینئر وزیر NCOC کا ہیڈ قوم کو بتا رہا ہے کہ 10 لاکھ لوگ مریض بن سکتے ہیں جولائی میں, تو یہی وزیر یہی بات اپنے وزیر اعظم تک کیوں نہیں پہنچا سکتا کہ بھائی اگلے مہینے وزیر اعظم صاحب 10 لاکھ لوگ مریض ہو جائیں گے؟ وہ میری اور آپ کی اور عوام کے درد میں یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, وہ اپنے لیڈر کے ویژن کو اور زیادہ بڑھاوا دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ ہمیں اب ڈرا رہے ہیں ہماری غلطیوں سے, جبکہ ہماری ساری غلطیاں عوام کی ان کی وجہ سے ہیں. آپ اس میں ذرا سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ اب ہمیں ڈرا رہے ہیں اپنی غلطیوں کے نتیجے میں. رائٹ, یہ بڑا ایک کیلس ایٹیٹیوڈ ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے. اور میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں it is already too late, we don't have a time space now. بالکل صحیح, بالکل صحیح. 2 اسی بارے میں اور اہم سوال ہے وہ رکھتے ہیں جنرل اور محسن بیگ صاحب کے سامنے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. محسن بیگ صاحب, ایک نئی لہر شروع ہو چکی ہے چین کے اندر, اور وہاں پہ دوبارہ مارکیٹس بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح سے یورپ میں جن ملکوں میں صورتحال بہتر ہوئی تھی, وہاں ایک بار پھر سے دوبارہ لہر شروع ہو رہی ہے کرونا کی. تو ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں سوائے نیوزی لینڈ میں کسی حد تک ایک سایہ آف ریلیف آپ ضرور کہہ سکتے ہیں, لیکن یو نیور نو کہ شاید آج سے چند دن یا چند ہفتے کے بعد وہاں پر بھی دوبارہ سے کیسز ابھرنا شروع ہو جائیں. تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ وبا 1 سال 2 سال کتنے مہینوں تک, سالوں تک یہ انسانوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو جب ہمیں اس کا ڈیڈ اینڈ نظر نہیں آ رہا, تو پھر حکومت کو غیر محتاط ہونا چاہیے یا مزید محتاط اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑیں گی؟ امیر عباس, بیسیکلی ہوا یہ کہ حکومت پہلے دن سے ہی تیار نہیں تھی, اور یہ کرائسس مینجمنٹ ایک آرٹ ہے, ایک سائنس ہے, جس کو سمجھنے کے لیے ایک وقت چاہیے. اور ہمارے موجودہ حکمران یا جو بھی گورنمنٹ اس وقت کیبنٹ ہے, یہ لوگ تیار نہیں تھے. انہوں نے پہلے دن سے اس کو بہت ایزی لیا. ہماری معیشت کا حال ویسے ہی برا تھا. انہوں نے سوچا کہ یہ جو ایک اپرچونٹی ان کو کرونا کی صورت میں مل گئی, اور انہوں نے سارا بلیم کرونا کے اوپر ڈالا. اب بھی جو بجٹ بنایا گیا ہے اس میں آپ ذرا سیریسنس دیکھ لیجئے. فائنانس منسٹر کہتے ہیں 2 3 4 مہینے میں یہ ختم ہوگا, اور ہم ٹیکس کلیکشن کا جو ریٹ رکھا, جس طریقے سے اس کو بڑھایا گیا ٹارگٹ بڑا کر کے, حالانکہ 3400 ارب 3500 ارب روپے کا خسارے کے ساتھ بجٹ پیش کیا. تو ان کی سیریسنس آپ کو نظر آ جانی چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ 4-5 ماہ میں یہ کرونا وائرس ختم ہوگا اور ہم لوگ بیک ان بزنس ہو جائیں گے, اور اسی حساب سے کوئی پلان نہیں ہے اس وقت میری نظر میں. اگر پلان ہوتا تو یہ پہلے دن سے ہی اس کو امپلیمنٹ کرتے اور لانگ ٹرم سوچتے, جیسا کہ پوری دنیا اس وقت سوچ رہی ہے کہ آیا ہم نے اس وبا سے کیسے نپٹنا ہے, ایک, اور دوسرا آیا یہ کتنا عرصہ تک پوری دنیا کو اس کے اثار میں رہنا پڑے گا, اور اپنی معیشت کو ہم نے کیسے رکھنا ہے, اور اسمال اور بگ بزنس مینوں کو یا بزنس کمیونٹی کو کیسے ہم نے سسٹین کرنا ہے, اور گورنمنٹ کے لیے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہم کیسے کریں گے. آیا بزنس شروع ہوگا تو ٹیکس کلیکشن ہوگی. تو یہ پلان دونوں صورتوں میں, آیا وائرس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اکانومی کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, تو وہ بجٹ میں سامنے آ گیا. انہوں نے سوچا ہے کہ 2-3 ماہ میں ختم ہوگا, حالانکہ خود وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے وزیر صاحب ہیں اسد عمر صاحب کے, اتنا 3 ماہ میں اتنے نمبرز بڑھ جائیں گے. اگر یہ نمبر بڑھ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اکانومی مزید ڈاؤن جائے گی, اور مزید اس کا حال خراب ہوگا, اور آپ کے پاس کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے اتنے سارے نمبرز کو ہاسپٹلز میں. اگر ہاسپٹلز میں روم اویلیبل بھی ہوں, بیڈ اویلیبل بھی ہوں, تو آپ کے پاس ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے جو ان کو کیٹر کر سکے, اور ایکوپمنٹ نہیں ہے جن سے آپ ان کو وینٹیلیٹرز وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں. تو بیسیکلی یہ لانگ ٹرم پلان ہے, پوری دنیا اس پہ لانگ ٹرم سوچ رہی ہے. یہ وائرس اتنی جلدی کہیں جانے والا نہیں ہے. آپ کو 1-2 سال اس کے اوپر پلان کر کے آگے چلنا ہوگا, جو کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس انہوں نے کوئی پلان کیا ہوا ہے. وہ بجٹ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اس میں. رائٹ. جنرل صاحب, ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کی حالت یہ ہے کہ وہ جو روٹین کی یا معمول کی بیماریاں ہیں, یا جو ہیلتھ چیلنجز ہیں کرونا سے پہلے, پری کرونا سچویشن, وہ ان کو کیٹر نہیں کر سکتا. ہمیں معلوم ہے کہ ہسپتال کی سیڑھیوں کے اوپر عورتیں بچے جنم دیتی ہیں اس ملک کے اندر. لوگوں کو جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ ایمرجنسی کے اندر دستیاب نہیں ہیں. 10 روپے کی سرنج نہیں ملتی ہے ایمرجنسی کے اندر. یہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کی حالت ہے. جب اس کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ پڑ جائے گا تو ہیلتھ کیئر سسٹم تو چوک ہو جائے گا. یعنی پاکستان میں 900 شہریوں کے لیے 1 ڈاکٹر ہے, اور 1500 شہریوں کے لیے 1 ہسپتال میں بستر ہے. یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے. جب خدا نہ خواستہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ اگر اس کے مریض ہو جائیں گے, تو پھر یہ صورتحال کہاں جائے گی؟ پھر ہم کہاں سے ہیلتھ کیئر سسٹم امپورٹ کریں گے سر؟ لانگ آف دا شارٹ از کہ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں. بڑی درست بات ہے کہ یہ تیر واپس کمان میں نہیں آئے گا, یا یہ جن واپس بوتل میں نہیں جائے گا. دوسری بات بڑی صاف اور واضح ہے کہ جب تک بیماری کے بارے میں کوئی واضح علاج یا اسٹریٹجی یا ویکسینیشن نہیں ہوتی, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ.
اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے معیشت بچانی ہے، زندگیاں بچانی ہیں، یا ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پریورٹی ہے کہ ہم نے کیجولٹیز کو کم کرنا ہے تو معیشت کے ایک اور جن ہے جو بوتل سے نکل جائے گا، کیونکہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں بہت الحمدللہ محب وطن پاکستانی ہوں، ہر شخص کا احترام کرتا ہوں، آئی ایم ون آف دیم، لیکن ہمارا سیلف رسپیکٹ لیول بھی اتنا نیچے ہے کہ ہاتھ پھیلانے کے لیے 14 کروڑ عوام بھی ہاتھ پھیلائے گا حکومت کے آگے جو ایبل باڈیڈ ہیں کہ جی ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ بڑی درست بات بخاری صاحب نے کی کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اس ملک میں اتنا بھوک سے مرتا ہوا آدمی نہیں دیکھا۔ ہمارا سوشل سسٹم اتنا مضبوط ہے، چیریٹی ہم اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ بھوک سے کوئی نہیں مرے گا، لیکن معیشت صرف روٹی کا نام نہیں ہے، بہت ایک کمپریہنسو سسٹم چاہیے۔ لیکن اب کرنا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے ڈاکٹرز، میں بڑا سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈکس سائیکولوجیکلی گیون کر دیں، وہ کولیپس کر جائیں، وہ 24 آورز کی ڈیوٹی دینے کی کیپیسٹی کھو دیں۔ ان کے گھروں میں بھی بڑا کنسرن ہے کہ بچہ جو ڈاکٹر آ رہا ہے، ہر ڈاکٹر کو 10 دن کرونا وارڈ کے بعد آپ 7 دن کی بریک دے رہے ہیں، پھر وہ اپنا ٹیسٹ کرواتا ہے، اگر نیگیٹو ہوتا ہے تو دوبارہ ہاسپٹل جاتا ہے۔ جب اتنا ہیوی لوڈ ہے تو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، جس وجہ سے ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، لیکن اب یہاں سے آگے کیسے چلنا ہے۔ یہ جو نیشنل کمانڈ سینٹر بنایا ہے، اس میں تمام اداروں کو ساتھ بٹھا لیں، ہیلتھ کو پریورٹی دیں۔ دیکھیں جب ہمارے گھر میں پلمبر کا پرابلم ہوتا ہے، پلمبنگ کا، تو ہم پلمبر کو بلاتے ہیں۔ بالکل یہ ایک نیشنل ہیلتھ کرائسس ہے تو ڈاکٹرز کی آواز ضرور سنیں، فوجی جنرل کی بات نہ سنیں، وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، لیکن ڈاکٹر کی بات پہلے سنیں کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کے کنسرنز کیا ہیں، وہ باقی پیشنٹ سے کیسے ڈیل کریں گے۔ کتنی کیجوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی النس پھیلے گی، اور ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے بڑے شروع میں دعوے سنے تھے کہ جی ہم اب پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، ہم ابھی ماسک ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، ہم نے ایک وینٹیلیٹر بنا لیا ہے جو 12 آدمیوں کو یا 14 آدمیوں کو بیک وقت سسٹین کر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ دعوے درست تھے تو پٹ دا سسٹم ان پلیس، اور یہ غلط لارے قوم کو مت لگائیں۔ میں بڑے ایک بات کرنے لگا ہوں جو شاید کڑوی ہو، پرائم منسٹر آف پاکستان کل کہہ رہے تھے ہم 3 ماسک لوگوں کو مفت دیں گے، اور بھائی یہاں بھیکاری 600 کا کارڈ ہر مہینے میں ڈلواتا ہے ٹیلی فون میں، آپ ان کو 30 روپے کے ماسک دے کے کیا اپنے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں، اور اپنے لیے کیا ایک نیا پرابلم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اویئرنیس کریٹ ہو گئی ہے، اب کم فارورڈ ود دا اسٹریٹجی کہ ہم نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ ایک ایسا منظم ایسا نظام بنائیں جس میں معیشت بھی چلے، ہاسپٹل بھی لوڈ اٹھا سکیں، اور جو جانے ہیں وہ بھی ضائع نہ ہوں۔ یہ سب چیزیں ڈویبل ہیں، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابو سے نکل جائے گی۔ اللہ سے مغفرت مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور عقل سے کام لے کر ایک نیشنل اسٹریٹجی بنائیں، اور اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجی، لانگ ٹرم اسٹریٹجی، طویل المدتی لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں، کیونکہ اس میں کم از کم we have to live with this at least for 1 year۔ بالکل جی۔ بخاری اگر صاحب ویکسینیشن آ بھی جائے تو 1 سال لگ جانا ہے ہر صورت میں۔ سر وہ عقل سے کام پہلے تو ویکسین اور روزانہ ایک ڈومز ڈے سینیریو پینٹ نہ کریں۔ جنرل صاحب ویکسین پہلے تو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے، پہلے تو وہ اپنے لوگوں کو ویکسین ان کو لگائیں گے، اس کے بعد وہ پھر ترقی پذیر ملکوں کی طرف سفر کرے گی، اس کی ماس پروڈکشن ہوگی۔ یہ تو ایک لمبی کہانی ہے سر، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لمبی کہانی ہے۔ بخاری صاحب یہ پاکستان کے بڑے معروف سنگر ہیں، ایکٹر بھی ہیں، فخر عالم صاحب، انہوں نے یہ 2 روز پہلے ایک ٹویٹ کی کہ کراچی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرونا کے ایک پیشنٹ کا 10 دن کا بل آیا ہے سر 17 لاکھ روپے۔ یعنی ہمارا جو پبلک سیکٹر کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اوپر تو پہلے بات ہو گئی، اب جو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے۔ امیر عباس، سوری،
میں معذرت کے ساتھ جی انٹرفیئر کر رہا ہوں. دیکھیں یہ اس وقت ہاسپٹلز پہلے 12 دن کا ایڈوانس لیتے ہیں جو 1,20,000 پر ڈے کے حساب سے ہے بہت سارے ہاسپٹل میں. اور جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں, ابھی آپ نے خود چینل پہ دیکھا ہے کہ 12,000 کا انجیکشن 6 لاکھ میں بلیک ہو رہا ہے. اگر آپ بلیک مارکیٹنگ بھی کنٹرول نہیں, میں تو بعض اوقات مایوس اس لیے ہوتا ہوں کہ آپ پتنگ بازی نہیں روک سکے یار, جو گلے کاٹ رہی ہے لوگوں کے. آپ کورونا کو فائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, گلے کاٹنے والی ڈور نہیں روک سکے. بالکل صحیح. بخاری صاحب دیکھیں نا سر, 17 لاکھ روپے بل 10 دن کا. یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے کراچی کا. جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس وقت انہوں نے چھریاں کانٹے تیز کر لی ہیں, جیسے قصاب صبح بکرے ذبح کرنے کے لیے تازے چھریاں کانٹے تیز کرتا ہے نا. یعنی اس کو بھی کم از کم اسٹیٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا نا. اس کو چھترے بے مہار کی طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا. میرے پاس یہ آپ نے ایک اور بہت ہی سینسٹیو, بہت ہی خوفناک ایشو چھیڑ دیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے اس سنگر بھائی کا بھی, فخر عالم کا بھی, اور خاص طور سے آپ کا بھی کہ آپ نے اس کو اس وقت پروگرام میں فوری طور پہ ایڈ کر لیا ہے. یہ بہت ہی خوفناک سیناریو ہے, اتنا خوفناک سیناریو ہے کہ شرم آتی ہے اپنے پاکستانی ہونے پر. ان پرائیویٹ ہاسپٹلز کو تو آپ چھوڑ دیں, تو ہمیشہ سے الٹی چھری سے کھال ادھیڑنے کے ماسٹر سمجھے جاتے ہیں. سرکاری ہسپتالوں میں باہر سے اندر کھانا لے جانے کے 200 سے لے کے اور 500 روپے تک لے رہے ہیں وہاں کا جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی اسٹریٹجی کے بغیر اسی ان گورنیبل سسٹم کو آپ سٹیک پر ڈال کے اور توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایکسیلنٹ ریزلٹس دے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی, وہ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا, کدھر ہے وہ ٹائیگر فورس؟ ویئر ہیو یو سین دیم؟ اور ایک ایسی ٹائیگر فورس جس کے بنیادی اجلاس, جو پہلا اجلاس تھا, اس سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب یہ فرمائے کہ آپ لوگ جائیے, آپ کا یہ کام جو ہے کانسٹیٹوئنسیز کو سٹرونگ کرے گا اور آپ کو اگلا الیکشن جیتنے میں مدد کرے گا. وہاں سے والنٹیئر شپ کہاں گئی؟ وہاں سے وہ جذبہ قومی جس کے تحت کسی ایسی فورس کو کام کرنا چاہیے وہ کہاں جائے گا؟ ایک بات یہ. اور دوسرا جو خوفناک کام ہم نے یہ کیا, اپنی تاریخ کو ہم نے مسخ کر دیا. جب بھی کبھی جنگ لگتی تھی, سیلاب آتا تھا, زلزلہ آتا تھا, کوئی پولیٹیکل ڈیوائیڈ نہیں رہ جاتی تھی, پوری کی پوری قوم ایک ہو جاتی تھی. جنرل صاحب موجود ہیں, بیگ صاحب موجود ہیں, پوچھ لیجیے ان سے کہ ہمارے ایک ہی تو کمال تھا کہ ہم نیچرل کلیمٹیز ہوں یا جنگ ہو, ہم اس میں ایک ہو جاتے تھے. سیاسی ڈینگی کی مثال میں اس وقت دینا نہیں چاہتا کہ پھر کوئی نہ کوئی صاحب ایک لکھ دیں گے کہ جناب یہ لفافہ جرنلسٹ ہے بخاری صاحب بھی. تو میں اس کی مثال دیے بغیر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے سب سے خوفناک کام یہ کیا کہ اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بنا دی. کہیں 18ویں ترمیم لے آئے اس میں, کہیں سندھ اور فیڈریشن کی لڑائی ہو گئی, کہیں پنجاب میں پی ایم نہیں چاہتے, چیف سیکرٹری نے لگا دیا. یہ کنٹروورسیز کوئی بھی قوم اس قسم کی خوفناک صورتحال میں افورڈ نہیں کر سکتی. پہلی بات تو میری درخواست ہے اس پروگرام کی وساطت سے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی اور اپنی رولنگ لیڈ سے بھی کہ خدا کے واسطے اس چیلنج کو صرف ایک صورت میں نپٹا جا سکتا ہے کہ ہم ایک مٹھی کی طرح سے ایک ہو جائیں سارے. یہ پوائنٹ سکورنگ اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بڑا وقت پڑا ہے ابھی. تیسری اور لاسٹ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ عوام سے بھی ہمیں تھوڑا سا اسی پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اے بی سی ڈی, امیر عباس اور سلیم بخاری تو مارے جائیں گے اور آپ بچ جائیں گے. یہ چیلنج ایک سا سب کو درپیش ہے. حکومت سے ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں, التجا بھی کر رہے ہیں, کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, مذمت بھی کر رہے ہیں, لیکن اس میں آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے. اگر آپ صرف یونیفارمڈ ہو جائیں, آپ صرف ڈسپلنڈ ہو جائیں, تو 75% کام جو ہے اس کرونا سے نبٹنے کا ہو جائے گا. تو میری یہ درخواست ہے اس پروگرام سے کہ عوام اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں تو خود بخود لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی جانوں کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے گی. اور اس میں تاخیر کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. امیر عباس, ان اپنے پروگراموں میں میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو فوکس رکھیں اور کوئی ایشو نہ لائیں, اسی ایشو کے اوپر بات کریں تاکہ جن کانوں کے اندر روئی بھری ہوئی ہے یا سیسے پر, ان میں کہیں نہ کہیں سے اگر آپ کی آواز پہنچے گی تو بہتری کی گنجائش موجود ہے. بہت خوبصورت اور بڑا کمپریہنسو بخاری صاحب نے تجزیہ دیا ہے. محسن بیگ صاحب جو انہوں نے کہا کہ غلطی نہ کریں اس وقت, وہ جو کہتے ہیں نا کہ تاریخ کی گھڑیوں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں, لمحوں نے خطا کی ہے, صدیوں نے سزا پائی. ہماری حکومت کی ایک لمحے کی خطا کا خمیازہ ہمیں خدا نہ خواستہ کئی سالوں تک نہ بھگتنا پڑے. بیگ صاحب.
امیر عباس، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جو ہماری قوم ہے، ہم نے ان کو نیشن بلڈنگ ان کی ہی نہیں، ہم نے ان کو اس قابل نہیں بنایا. میں اب اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا یا ان لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، جو بھی ہسٹری میں ہمارے لیڈرشپ رہی، ہم نے ان کو تیار ہی نہیں کیا ایز اے نیشن کہ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکیں، ایک سوچ لا سکیں. اور ایجوکیشن کا لیول ہم نے اور اویئرنیس کا لیول ہی نہیں دیا. اب آپ دیکھیے جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم، یس، اگر قوم تیار ہو، قوم خود سے احتیاط کرے. بہت سے ممالک میں لوگوں نے خود میسج جب ملا تو لوگوں نے خود احتیاط کی اپنے طور پر، اور بہت ڈسپلن سے رہے، اور انہوں نے کافی حد تک اس وبا پہ قابو پایا، اور وہ ڈکلائن کی طرف ہے، اور اب ان کے بزنسز بھی کھلنے شروع ہو گئے. ہم نے کیونکہ میسج پراپر نہیں دیا، اور اس وجہ سے لوگ اس کو سیریس نہیں لے سکے. اور اب جس سپیڈ سے یہ بڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اب شاید لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا. ورنہ لوگ تو اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، ڈرامہ سمجھ رہے تھے. مطلب آپ دیکھیے کہ کورونا کو ڈرامہ اور ارطغرل کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. مقصد یہ کہ یہ خوفناک بیماری ہے. اب لوگوں کو احساس ہوا، کیونکہ اڑوس پڑوس رشتہ داروں میں آگے پیچھے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ ہم فلاں شخص بھی اس کرونا وائرس میں مبتلا ہے. تو ہمارا اس میں ایک ایز اے بحیثیت قوم بھی ایک قصور ہے کہ ہم نے اس میسج کو ایک مذاق سمجھ کر لیا. اب جہاں تک آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کی، یہ 17 لاکھ کا بل امیر عباس صاحب کچھ بھی نہیں. اسلام آباد میں پرائیویٹ ہاسپٹل اگر کوئی شخص چاہے تو 25 لاکھ روپے پہلے کہتے ہیں آپ ڈپازٹ کروائیے ایڈمیشن کے وقت، تو اس کے بعد آپ کو حساب کریں گے. مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، میں جیسے پہلے میں نے کہا کہ اس کو بزنس اپرچونٹی سمجھ لیا ہے، اور اب ہر شخص کے پاس 25 لاکھ روپے نہیں ہے کہ وہ اس بیماری کے علاج کے لیے 25 لاکھ روپے پہلے جمع کروائے. اگر خدا نہ خواستہ، جیسا کہ آج کل فیملیز میں ہو رہا ہے، پوری فیملیز بیچاری جو ہیں اس وبا میں مبتلا ہو چکی ہوئی ہیں. اگر گھر کے 5 یا 6 لوگ انوالو ہوں تو یہ پیسہ آپ دیکھیے کہاں سے لائیں گے. ہمارے ہاں تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں لائن میں لگ جائیے اور 12 ہزار روپے لے لیجئے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم ایز اے گورنمنٹ، ان کا تو قصور اپنی جگہ ہے، لیکن عوام کا بھی قصور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریکویسٹ بخاری صاحب کر رہے ہیں، عوام کو چاہیے کہ اپنی مدد آپ کے تحت اس پہ احتیاط کیجئے. اڑوس پڑوس فیملیز کو یہ بتائیے کہ احتیاط کریں گے تو بچیں گے. اگر آپ نے سرکار کی طرف دیکھنا ہے تو وہاں اللہ حافظ ہے، وہاں سے تو آپ کو شاید خیر کی دعا نہ ملے، لیکن آپ نے اس کو اپنے طور پر اپنے تائیں اس کو احتیاط کرنی ہے. صحیح. جملے کا سر لطف آیا ہے ویسے جو آپ نے کہا نا کہ یہ قوم ایسی ہے جو ارطغرل کو حقیقت اور کرونا کو افسانہ سمجھ رہی ہے. جنرل صاحب آخری 2 سوال سر. یہ سلیمان شہباز صاحب کے حوالے سے نیب جو ہے اس نے وہ حرکت میں آ رہی ہے، اور وہ چونکہ سلیمان شہباز صاحب کئی مہینوں سے برطانیہ میں مقیم ہے، اور وہ جو شریف فیملی کے منی لانڈرنگ کے اور شوگر کے اور باقی جو سکینڈلز ہیں ان کے ایسٹ بیونڈ مینز کے، اس میں چونکہ یہ مرکزی ملزم کے طور پر بھی ہیں، تو نیب اب کہہ رہی ہے کہ جی ہم ان کو انٹرپول کے ذریعے سے واپس لائیں گے، اور جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس سے رابطہ کر کے ان کو واپس لایا جائے گا. امیر عباس صرف ایک مختصراً بات یہ کرتا ہوں جس پہ پہلے ہم بات کر رہے تھے. جی. اگر حکومت سیریس ہے اور ہمیں یہ نوید سنا رہے ہیں، نوید تو اس کو کہنا ظلم ہے کہ 14 لاکھ افراد شکار ہوں گے، انفیکٹ ہوں گے کووڈ-19 سے، تو اس کا 2.5% کے حساب سے 28,000 ڈیتھ بنتی ہے. اگر 28,000 لوگوں کو مرنے سے روکنا ہے تو ہیلتھ ایمرجنسی ملک میں نافذ کر دیں 90 دنوں کے لیے. اس ہیلتھ ایمرجنسی میں فارماسیوٹیکل کمپنیز اور میڈیکل سٹورز کے بارے میں اور ڈرگ کے بلیک مارکیٹنگ کے بارے میں ایک قانون بنا دیں، اور جس طرح بخاری صاحب نے کہا تھا کہ آرمی کو انوالو کریں، ٹکٹکیاں لگا دیں، اسپیشل قانون نافذ کر دیں ہیلتھ کے اعتبار سے. اور جو بلیک مارکیٹنگ اور یہ کر رہا ہے اور وائلیٹ کر رہا ہے، ٹکٹکی پہ لگا کے کوڑے مارنے شروع کریں. ایک تو یہ طریقہ ہے جس سے یہ شاید قوم سیدھے راستے پہ آ جائے، کیونکہ 28,000 لاشیں اٹھانے سے بہتر ہے 200 بندوں کو آپ ٹکا دیں کوڑے جنہوں نے بلیک مارکیٹنگ کی ہے ڈرگز کی اور ہیلتھ کے مسئلے میں جو سیریس مثال بنا دیں جی، اس کو میک دیم ایگزامپل، اس کو ایگزامپل بنا دیں. دوسرا آپ نے جو ابھی سوال کیا ہے، دیکھیں ابھی نہیں گیئر اپ کر رہے، یہ تو جس دن سے آئے ہیں 90 دنوں میں کرپشن ختم کرنی تھی.
وائٹ کالر کرائم، میں مختصراً کہہ رہا ہوں، وائٹ کالر کرائم اس موجودہ عدالتی نظام میں اور اس ملک کے قانون میں اگلے 2 سالوں میں بھی اگر انہوں نے کسی کو سزا دے دی تو میں عمران خان کو ایک دفعہ پھر ووٹ دے دوں گا. اس سے توقع نہ رکھیں، یہ کام چلتے رہنے دیں اور اپنی گورننس کو بہتر کریں. جنرل صاحب سر یہ تو پھر جنرل صاحب یہ تو پھر ووٹ نہ دینے والی بات ہوئی نا. نہیں مطلب میں ایک دفعہ تو دے چکا ہوں نا، اعلانیہ دیا ہے ووٹ، اب بھی سپورٹ کرتا ہوں، لیکن ہم سے ہماری امید نہ چھینے. خدا کے لیے آپ کو بہت امیدوں سے لایا تھا، اس لیے آپ ملک کے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنی جو پالیسی ہے، شو یور لیڈرشپ ٹو دا نیشن، ڈیسیجن لیں اور اس پہ فرم ہو کے کھڑے ہو جائیں، فورتھ سائٹ کا مظاہرہ کریں، کلیکٹیو وزڈم سے ملک کو چلائیں اور اپنی گورننس کو بہتر کریں. آج جو چینی کا کرائسس ہے یہ پچھلی حکومتوں کا پیدا کردہ نہیں ہے. فلاور کا آٹے کے جو سمگلنگ ہے ان کا کیا ہوا پرابلم نہیں ہے. ڈرگ کی بلیک مارکیٹنگ ان کا کیا ہوا پرابلم نہیں ہے. کووڈ-19 میں مس مینجمنٹ نواز یا زرداری کا پرابلم نہیں ہے. خدا کے لیے گورننس پہ دھیان دیں اور اس قوم کو لیڈ کریں ود ہوپ. بالکل زبردست. بخاری صاحب آپ کو یاد ہوگا بڑی آنیاں جانیاں تھیں، یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے احتساب، یہ لندن بھی جاتے رہے، پھر یہاں سے انہوں نے وہاں کے وزارت داخلہ کے ساتھ بھی معاہدے کیے کہ جی ہم ملزمان کو لائیں گے اور کرپشن کے خلاف کام کریں گے. تو یہ آج 2 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم واپس لے کر آئیں گے. تو ابھی تک اس کا مطلب کچھ کنکریٹ تو نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 48 مرڈر کا ایک ملزم بیٹھا ہوا لندن میں، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. بالکل اس کو بھی انٹرپول کے ذریعے بہت کوشش کی انہوں نے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ذریعے بھی کوشش کی، وہ تو نہیں آیا اب تک. پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو کہا تھا انہوں نے کہ بس آیا لو جناب، ہم نے معاہدے کر لیے ہیں، وہ بھی آ جائے گا. تو یہ وقت جو ہے وہ ان چیزوں کا نہیں ہے. خدا کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ پولیٹیکل اپنے جو پوائنٹ سکورنگ کہہ لیں یا پولیٹیکل جو بھی احتساب کرنا ہے، خدا کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ کے فوکسڈ ہو جائیں. ہماری حکومت اگر کرونا کے حوالے سے فوکس نہ ہوئی تو اسے حساب دینا پڑے گا ان جانوں کا جو آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ ضائع ہوں گی. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بہت وقت ہے اس کے لیے کہ سلمان شہباز بھی آ جائے، نواز شریف بھی آ جائے. اس وقت خدا کے واسطے ان ایشوز پر لعنت بھیج کے فوکس ہو جائیں. جب کورونا سے ہم ڈیل کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے بہت وقت بھی ہوگا اور بہت گنجائش بھی موجود ہے. رائٹ. محسن بیگ صاحب آپ سے لاسٹ کامنٹ، جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں ایک یہ بھی سوچ ہے کہ اس وقت بڑا ایشو پرائمری فوکس ہے کرونا، لیکن بہت سارے لوگ جو عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے باقی سارے کام اپنی جگہ پہ، لیکن آپ نے جو 26 سال تک ہمیں صبح شام یخنی پلائی تھی احتساب کروں گا، تو آپ سے تو 2 سال میں جس طرح جنرل صاحب نے کہا کوئی ایک بندہ کنوکشن تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ آپ کا احتساب بھی ڈینٹڈ ہو گیا، لوگوں نے آپ کے احتساب کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا. محسن بیگ صاحب. امیر عباس مجھے آواز نہیں آ رہی. جی لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں جی یہیں پہ پروگرام کے اوپر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں محسن بیگ صاحب سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ محسن بیگ صاحب، جنرل اعجاز امان صاحب اور سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.